वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 7 मुहर्रम उल हराम 1444 हिजरी और आज का हमारा मौजू है वाई करबला हैपेंड, कि सानह करबला क्यों पेश आया। और हम देखेंगे कि इसके पीछे ऐसे कौन से अनासिर थे, कौन सी वजूहात और कौन से लोग थे। और ये बहुत सीरियस टॉपिक है। दुनिया में बहुत सारे हादसा पेश आए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान इन्हें भूल जाता है और वक्त सबसे बड़े मरहम का काम करता है। लेकिन ये एक यूनिक वाक़या है जो 10 मुहर्रम हराम जुम्मे के दिन 161 हिजरी में पेश आया, जिसको उम्मत आज तक नहीं भूल पाई। और हर मुहर्रम के महीने में ऐसा लगता है कि अभी ये तरोताज़ा वाक़या है। ज़ाहिरी बात है कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस वाक़े को 1300 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन हादसा इतना ज़्यादा तरोताज़ा है कि जब ये तारीख़ आती है कि हर दिल गमगीन और हर आँख अश्कबार हो जाती है। आज के टॉपिक में जो कि पार्ट 1 है, इसमें हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि ऑथेंटिक स्टोरी ऑफ करबला क्या है। मसला इस वक्त पेश आया जब हमने अपने हालात और अपनी तारीख़ नवीस से लेना शुरू की। लेकिन इस तरह के किस्सस, इस तरह की ऑथेंटिक चीज़ें हम अहादीस की किताबें से लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि तारीख़ नवीस हक़ परस्त नहीं होते और हुक्मरानों के ज़ेर असर वो झूठ भी बोलते हैं। हदीस की किताबों से हमें सही सनद के साथ किस बात को किसके साथ जोड़ा गया और किस वक्त की गई ज़्यादा ऑथेंटिक मिलती है। और हम ये देखेंगे कि ये डॉक्टराइन जो कि 2 हिस्सों में बटा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अब्दुल्ला बिन सबा की वजह से हुआ और वाइस वर्सा, किसी और डॉक्टराइन के थ्रू हमें डिफरेंट अकायद और नज़रियात और इंसिडेंट मिलते हैं, जो कि हमने रिवायात और कुछ तफसीर तिबरी और इस तरह की दूसरी तफासीर में मौजूद वाक़यात की बेस पर हमने नतीजा अख़ज़ किया, जिसके ऊपर हम तकिया नहीं कर सकते। और मुहद्दिस दलील से बात करते हैं। इनमें इन्होंने हमें बताया होता है कि ये इससे सुना, इसने इससे सुना, इसने इससे सुना, और जिससे सुना उसका बैकग्राउंड क्या है और वो किस किस्म का इंसान था। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें ट्रांसफ़र होगी वो एक्यूरेट होगी। तो अब इसमें हम कोशिश करेंगे लेक्चर में कि हदीस के ज़रिए से बैकग्राउंड बनाया जाए, उसके बाद इस वाक़ये को इतना कंडेंस फॉर्म में मुख्तसर तरीके से बयान किया जाए, जिसको हमारी आज की कौम जो 9th 10th के बच्चे हैं, जो आज की नई नस्ल है, जिसके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि 23 साल की मेहनत 3 साल के अरसे में किस तरह ख़त्म हो गई और ये क्या वजूहात और वाक़यात थे। इसको सुनने के बाद आपको अफसोस तो होगा, लेकिन आपका ईमान भी ताज़ा होगा और मजबूत होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात की पेशन गोइयाँ फरमाई और इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाई कि उसके बाद एज़ इट इज़ वैसे ही हुआ जैसा कि उन्होंने अपने अहादीस में बताया था। और हम इन अहादीस पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते। बहुत ही माजरत के साथ हम उस बात को मानेंगे जो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, ना कि उन उलमाओं की बात जो कि रिवायात के बेस पर करते हैं। ठीक है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई है मक्का में। 610 में नबूवत पर सरफराज हुए हैं। और जिस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे, उस वक्त कुरैश एक कबीला था जिसमें डिफरेंट किस्म के 10 ख़ानदान थे जो इस कुरैश कबीले के अंदर आते थे। उनमें से 2 मेन ख़ानदान बनु उमैया जो कि उमैया की औलाद से थे और बनु हाशिम की औलाद से जो थे वो बनु हाशिम कहलाए। इन दोनों की आपस में गुडविल की लड़ाई, कोल्ड वॉर रहती थी कि हम तुमसे बेहतर हैं, वो कहते थे कि हम तुमसे बेहतर हैं। तुम लोगों ने 10 हाजियों को खाना खिलाया तो हम 20 को खिलाएंगे, तुमने पानी दिया तो, मतलब अच्छे कामों में और इस तरह की दूसरी भी हर स्टीम पे ये लोग एक दूसरे से अपर लेवल पर रहने की कोशिश करते थे। इस असना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने बनी हाशिम में और नबूवत के दर्जे पर सरफराज किया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि हाशिम घराने से थे, तो बनु उमैया इसकी किसी बात पर भी उनको फोकियत देना पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग मुखालफत पर उतर आए। हाँ, कुछ उनमें अच्छे लोग थे जो फ़ौरन ही इस्लाम कबूल किया, जैसे हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, इसी तरह से अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, जो फौरी तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानते हुए उनके इस्लाम कबूल किया, उनके तरफ साइड पे हो गए।
باقی ایز اے ہول پورا قبیلہ بنو ہاشم کے مخالفت پہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا، حق الباطل کی جنگ شروع ہوئی، تو اسلام کی طرف سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمائندگی کرتے تھے اور مشرکین مکہ کے طور پر ابو جہل نمائندگی کرتے تھے۔ اب دیکھیے بنو ہاشم بھی پورا قبیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چلا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ابو لہب ہو اور ابو جہل، اس طرح کے اور دوسرے بہت سے نام جو مخالفت پر رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم کے اندر ہوتے ہوئے بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل تھا جو نمائندہ تھا، لیڈ کر رہا تھا مشرکین مکہ کو، اور ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں کس طرح سے مشرکین کو شکست ہوئی اور ابو جہل کے ساتھ ہی بہت سے بڑے بڑے سرداران مکہ کے مارے گئے۔ اس کے بعد جو کہ سیکنڈ رول ادا کر رہا تھا ابو سفیان، اور ابو لہب جو کوآپریٹو کے طور پر ابو جہل کے ساتھ تھا، وہ مین اسٹریم پہ آ گئے اور مشرکین مکہ کو لیڈ کیا ابو سفیان نے۔ غزوہ احد میں بھی اور غزوہ خندق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 12,000 کا لشکر لے کے وہی آیا، صلح حدیبیہ میں بھی وہی تھا، حدیبیہ میں بھی۔ بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ بنو امیہ کی قوم نے ابو سفیان، ان کے بیٹے امیر معاویہ، ان کی بیوی، یہ سب لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا جب ان پہ سر پر تلوار لٹکی۔ اور مسلمان جانتے تھے کہ 19-20 سال انہوں نے ستایا ہے ایز اے لیڈر، مشرکین مکہ کو لیڈ کرتے ہوئے مسلمانوں کو، اور پورا خاندان جب کہ مسلمان ہو گیا تو دوسرے مسلمان جو کہ مکہ میں آلریڈی مسلمان تھے، جو شروع سے مسلمان تھے، ان کو ویسی اہمیت نہیں دیتے تھے جیسے کہ ایک سردار ایز اے سردار ابو سفیان چاہتا تھا کہ مجھے ملے۔ تو ابو سفیان ایک دفعہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین لے کر گیا کہ مسلمان مجھے ویسی ویلیو نہیں دیتے جیسے دینی چاہیے۔ تو اس نے ریکویسٹ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا کیجئے کہ میری بیٹی ام حبیبہ سے دوبارہ اعلانیہ نکاح کیجئے تاکہ میری کوئی عزت ہو ایز اے سسر۔ اور دوسرا اس نے ریکویسٹ کی کہ جہاد میں جانے کی ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ تیسری اس نے ریکویسٹ کی کہ میرے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی بنا دیجیے۔ تو اس اسنا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ ریکویسٹ تینوں کی تینوں پوری کی۔ اور اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے، غریب مسلمان کو بھی عزت دی اسلام نے۔ ایک دفعہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے اور وہ آنکھوں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو، ابو سفیان کہہ رہا ہو کہ آپ تو اسلام میں تمہاری عزت ہو گئی ہے، اور بلال حبشی بھی آنکھوں میں اس طرح سے ان سے بات کر رہے تھے کہ دیکھو کہ اب تو اسلام آ گیا، اب تمہاری نہیں چلے گی۔ تو آنکھوں میں باتیں کرتے کرتے بلال حبشی کو جوش آیا، انہوں نے کہہ دیا، او دشمن خدا، ابھی تک حق کی تلوار کو تم نے حق کو قبول نہیں کیا ہے، یہ اسلام کا پردہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں معافی مل گئی، کلمہ نے تم کو بچا لیا۔ تو یہ بات جب چلی تو ابو سفیان نے بھی اس کے انکاؤنٹر میں جواب دیا، تو آپس میں ان کے کچھ فریزز پاس ہوئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے حضرت بلال کو فرمایا کہ آپ ایسا مت کیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ناراض ہوئے اور حضرت ابو بکر کی بات سنتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کی۔ حضرت ابو بکر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے گڈ ول لینے کے لیے کہ اس طرح سے ہوا اور میں نے حضرت بلال حبشی کو ڈانٹا یا ناراض ہوئے، تو ان کو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو فوراً انہوں نے کہا کہ ابو بکر، تم نے بلال کا دل دکھا دیا، تم جا کر ان سے معافی مانگو۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ دل کسی اور کا دکھا تھا۔ ابو سفیان سردار کے طور پر اس کو کہا گیا تھا، اور حضرت بلال حبشی نے ان کو کچھ ریمارکس پاس کیے تھے جس سے ان کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ بالکل کلیئر تھا۔ انہوں نے حضرت بلال کے سامنے حضرت ابو بکر سے معافی منگوائی۔ تو ہم ان باتوں سے لے سکتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کنڈیشن تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دی جاتی تھیں، اور غزوہ احد میں جا کر دیکھیے 3 مہینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سیکنڈ ٹائم، اور تقریر کی مسلمانوں کے لیے، اور وہ بولے وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو مسلمانوں پر یعنی کہ تم سب پر شرک کا خطرہ تو نہیں ہے، مگر تم پر دنیا مسلط کر دی جائے گی اور تم لوگ اسی غرض سے آپس میں قتال کرو گے۔ اور جنگ احد پر جا کر نماز جنازہ کیوں پڑھا؟
کیونکہ یہ ڈسپیوٹ مال غنیمت کی وجہ سے ہوئی تھی اور مال غنیمت کے بارے میں پہلے ہی انڈیکیشن دے دی گئی تھی، فیصلہ ہو گیا تھا کہ مال آدھا آدھا برابر تقسیم ہوگا، پھر مال کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس مال کی وجہ سے جنگریزی ہوئی اور شہادتیں ہوئی بہت سارے صحابی کو۔ تو یہ انڈیکیٹر تھا کہ مسلمانوں کو مال کی محبت میں گرفتار کر دیا جائے گا، جس کی ان کے لیے فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی۔ اور اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ مجھے بنی مروان کے کچھ چھوکرے میرے ممبر پر اچھلتے کودتے دکھائے گئے ہیں، اور صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اور فرمایا میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ بنو امیہ کے دور میں ان کے سامنے مروان تھا، ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ بولے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوکروں کے نام بھی بتائے ہیں اور ان کے باپ کے نام بھی بتائے ہیں، کہو تو بتا دوں۔ یہ بخاری کی حدیث 7058 ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ 70 کی دہائی سے اللہ کی پناہ مانگو، اور یہ مسند احمد کی ہے، جو روایت 326 نمبر کی حدیث ہے۔ اور دیکھیے 70 کی دہائی کون سی ہے؟ 61 62 سے آنورڈ۔ تو ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کرتے تھے کہ 60 ہجری سے، مطلب ان 70 کی دہائی سے پہلے سے میری وفات ہو جائے، یعنی وہ دعا مانگتے تھے کہ 60 سے پہلے میری وفات ہو، اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور آپ 59 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نے 2 پیالوں میں جمع کیا ہے، ایک پیالہ تو ہم سخاوت سے انڈیل رہے ہیں، اور دوسرے پیالے کا اگر ہم نے ڈھکن بھی ہٹا لیا تو تم گردن مار دو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گردن کون مارتا ہے؟ جو حکمران ہو، جو صاحب اقتدار ہو، وہی گردن مارتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ حکمرانوں کے نام بھی اس میں موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ ایسی بات کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا تو نبوت بھی ختم کر دی جائے گی، یعنی کہ میں پردہ فرما جاؤں گا۔ پھر میرے بعد خلافت المنہج النبوہ قائم ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ خلافت قائم رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا وہ ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ چاہے گا اس کے بعد ملوکیت آئے گی، کاٹ کھانے والی ظالم ملوکیت، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ تمہارے درمیان رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا وہ ہٹا دی جائے گی۔ پھر ایک چوتھا دور آئے گا ملکن جبرین، غلامی والی ملوکیت، اور پھر 5واں دور آئے گا خلافت المنہج النبوہ۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لمیٹڈ خلافت ہوگی 2 ادوار، اور گلوبل خلافت آئے گی 2 نمبر پہ، اور اسی طرح سے غلامی والی ملوکیت ہوگی اور ایک ظالم ملوکیت ہوگی۔ یہ اپنے جانے سے پہلے ان 5 ادوار کی پیشن گوئی کر کے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلافت ایگزیکٹ 30 سال رہے گی، اور دیٹس ہیپن، ایسا ہی ہوا۔ تو یہ حدیث سننے کے بعد ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نہ تو 29 سال تھی اور نہ 31، ایگزیکٹ 30 ایئرس، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 ایئرس تک رہے گی۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ اپنے شاگردوں کو انہوں نے گنوایا کہ گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 10 سال، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا بیٹے کو ملا کر 6 سال۔ تو یہ ہوئے پورے 30 ایئرس۔ اور پھر ان کے شاگردوں نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ بہت زیادہ غصہ ہوئے کہ ان کا چہرہ لال ہو گیا، فرمایا کہ بنو امیہ کے پیٹ سے نکلا ہوا جھوٹ ہے یہ، فرمایا کہ بنو امیہ والے جھوٹ بولتے ہیں، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے ہیں، حضرت علی کی خلافت تھی۔ اور جامع ترمذی کی حدیث 2226 ہے، اور ابی داؤد میں 464 نمبر کی حدیث میں یہ چیپٹر میں یہ ابی داؤد میں آئی ہے یہ حدیث۔ اور فرمایا کہ ان کی خود کی ملوکیت جو ہے شدید ترین بادشاہت ہے، اور کہا کہ یہ کیا بات کریں گے، ان کی تو اپنی خلافت نہیں ہے، ملوکیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے تو آپ تیز چل رہے تھے، تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی نکلے، اور تیز چلنے کی وجہ سے ان کی جوتی ٹوٹ گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو انہوں نے ان کی جوتی لی کہ میں گانٹھ دیتا ہوں۔ تو علی
رضی اللہ عنہ جوتی گانٹ رہے ہیں تو آپ تھوڑا آگے چلے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور پھر رک گئے کہ ہم ان کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو پھر آپس میں بات کرنے لگے تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان، اسلام اور کتاب لے کر آیا تو کہ کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے، تو میں نے ان کو منوانے کی خاطر یعنی کہ قرآن پاک کی تنزیل کے لیے تلوار اٹھائی، اور تم میں سے ایک ایسا ہے جو کتاب کی تعویل کے لیے کو اٹھائے گا، یعنی کہ میننگ کو منوانے کے لیے تلوار اٹھائے گا. تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کون؟ میں ہوں وہ شخص یا رسول اللہ، میں ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا میں ہوں وہ شخص، خوشی سے کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی اسائن کر کے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا میری اس بیوی کا کیا ہوگا جس پر ہوپ کے کتے بھونکیں گے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو عمار بن یاسر جو کہ 30+ تھے، اور وہ بھاگ بھاگ کے مسجد کی تعمیر کے لیے 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ ایک اینٹ اٹھانا بھی مسئلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو بلایا، او سمیہ کے بیٹے ادھر آؤ، اور ان کے اوپر سے مٹی صاف کی. تو اے سمیہ کے بیٹے افسوس، تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور تم جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. یہ مسلم کی حدیث 7320 اور صحیح بخاری میں 2812 نمبر کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کون کب مرے گا، سب پیشن گوئی کی کیسا اور کیا ہوگا. اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت علی نے فرمایا، جبکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صفین کی جنگ کے بعد فرات پر پہنچے تو حضرت علی ایک دم بول اٹھے، ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر، اسبر ابو عبداللہ. تو فرمایا کہ ابھی تو ہم صفین کی جنگ جیت کر آ رہے ہیں، تو آپ کیا؟ ابو عبداللہ حضرت حسین کا لقب تھا. تو فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا تم نہیں سمجھو گے. تو فرمایا کہ مجھے بتائیے. تو فرما رہے تھے ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت حسین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر پر کھلا رہے تھے اور خوب رو رہے تھے. تو اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے نواسے کے ساتھ بہت خوش ہوا کرتے تھے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کیا ہوا، آپ کو کس نے تکلیف دی یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ میں غمگین ہو گیا. حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی فرات کے کنارے پر، اور ایک ہاتھ بڑھایا اور فرات کی مٹی لا کر مجھے دی. تو اس بات پر حضرت علی خبر دے رہے ہیں حضرت امام حسین کو، اور فرمایا اے ابو عبداللہ جب یہ وقت آئے تو تم صبر کرنا. اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کب ذبح ہوگا، کہاں ہوگا، یہ سب ڈیٹیل آپ مرما کر گئے ہیں، اور حضرت حسین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ان کو کلیئر تھا. تو یہ تھا سارا بیک گراؤنڈ. اس کے بعد جو ریئل سٹوری ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے، جو کہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کو ان احادیثوں کے پیرامیٹر کے مطابق ایگزیکٹلی سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ویسا کا ویسا ایز اٹ از کلیئرلی ہوا. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.